अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान। और हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा अंदाजा कैसे होगा कि रहम किसे कहते हैं? कि वो सारी ख्याल, वो सारी मोहब्बत, वो सारा तवज्जो, और जो जो सारी फिक्र जो एक माँ को होती है अपने बच्चे की, उससे हजार लाख गुना ज्यादा अल्लाह ताला को हर वक्त है अपने बंदे की। मुझे अरबी का एक्सप्रेशन है कि अल्लाह ताला इंसान से 70 माओ के से ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो 70 को नहीं कहते। कुरान पाक की एक और आयत में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आप मुनाफिकों के लिए 70 बार भी माफी मांगेंगे तो नहीं मिलेगी। तो वो 70 का मतलब 70 नहीं है। 70 का मतलब अनगिनत बार है। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं हजार बार ये हो गया, और हजार बार कहा था, और हजार दफा मैं ये कर चुकी हूँ। तो अल्लाह ताला, जब हम एक माँ का एक बच्चे से रिश्ता देखते हैं तो वहां से हमें थोड़ी बहुत झलक मिलेगी। हालांकि अल्लाह ताला की मोहब्बत एक अथे मारता समंदर है, और एक माँ की मोहब्बत उसके सामने एक बहुत छोटा सा कतरा है। तो रहमान वो है जिससे आपसे बे इंतहा मोहब्बत है, जिसे आपका हर वक्त ख्याल है, जो आपकी सुबह दोपहर शाम में एक लम्हे के लिए भी गायब नहीं है। वो हमेशा हाजिर है। वो जो ये भी जानता है कि आपको आज इस वक्त कौन सा थॉट परेशान कर रहा है, कौन सी सोच आपको परेशान कर रही है, कौन से बिजली के बिल हैं जिन्होंने परेशान कर दिया है, किस गर्मी में जिस तकलीफ में हम गुजर रहे हैं, बीमारी की तकलीफ है, किसी ने कुछ कह दिया उसकी वजह से परेशानी है। इस दुनिया में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी तकलीफ ऐसी नहीं है जो इंसान बर्दाश्त करे और रहमान को पता ना हो, और अल्लाह ताला ने उसका सिला ना रखा हो इंसान के लिए। जो छोटी से छोटी तकलीफ भी, चाहे एक मच्छर काट जाए, चाहे रात लाइट की वजह से नींद नहीं आई, चाहे आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, चाहे फैमिली में कोई डेथ हो गई है, बड़ी बड़ी चीजों में हमें ये समझ आता है, छोटी छोटी किचन में काम करें और गर्मी लग रही है, या बाहर अभी धूप में सबको काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, शदीद गर्मी में आपको तकलीफ हो रही है, जितनी भी तकलीफ आप दुनिया में सहते हैं, जितनी भी तकलीफ सहते हैं, वो आपका दर्जा बुलंद कर रही होगी है जन्नत में। अल्लाह ताला बड़े से बड़े बाग और बड़े से बड़े घर बना रहे होते हैं जन्नत में आपके लिए, क्योंकि आप वो तकलीफ सह के जा रहे हैं। अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है कि इंसान कोई तकलीफ से, ऐसे ही अल्लाह ताला ने बेयारों मददगार नहीं छोड़ दिया, इंसान को लावारिस नहीं छोड़ दिया। तो ये सूरह पढ़ना इस टाइम पे आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये परफेक्ट टाइम पे आई है, हमने चूज नहीं किया कि अच्छा टाइम ऐसे कह दिया हमें ये पढ़ना है, कि हमें आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज्यादा तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता मौजूद नहीं है, या कि कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ये सब कैसे करूंगा। नहीं, अकेले नहीं है हम। अल्लाह ताला ने तो पूरी लाइफ परफेक्टली प्लान की हुई है। हमने तो बस छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करते जाने कि अच्छा ये हो गया, अब मेरा क्या रद्द अमल आएगा। लावारिस नहीं है हम इस दुनिया में, बेयारो मददगार नहीं है। रहमान को बड़ी मोहब्बत है हमसे। कल हम बात कर रहे थे ना कि तारुफ कितना जरूरी है, और मुकम्मल तारुफ कितना ज्यादा जरूरी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं आप सिर्फ मेरे बंदों को इंट्रोड्यूस करा दें मुझसे, बाकी बात माननी और क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने वो खुद ही सीख जाएंगे। वो तो इंसान अल्लाह ताला के ने इंसान की रूह के अंदर ही डाल दिया ना, सच अच्छा क्या है बुरा क्या है हर इंसान को पता है। तो तारुफ में एक और जगह जहाँ हमने बड़ी ज्यादती की है, वो की है सहाबा कराम के तारुफ में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ में। हमने रसूलुल्लाह मैक्सिमम लेक्चर्स आप देख लें यूट्यूब के ऊपर, ज्यादातर लोग बात कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खूबसूरत थे, कि उनकी बाल कैसे थे जिसको काली जुल्फे, और उसके ऊपर फिर आप सुर लगा के बात करते हैं, और फिर उनके दांत मुबारक कैसे थे, और वो बात कैसे करते थे, और कद कैसा था, सब बातें बिल्कुल ठीक है। और फिर जब आप बात करते हैं जो उनकी परफेक्शन की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने उनका इंसान होने का पहलू तो दिखाया ही नहीं। वहां जहाँ वो टूटे हैं, जहाँ वो परेशान हुए हैं, जहाँ उन्हें मुस्तकबिल का खौफ ने डराया है, जहाँ लोगों की बातों से इतने गमगीन हो गए हैं कि अल्लाह ताला को बार बार बोलना पड़ता है, हमें पता है वलक़द नअलमु, हमें मालूम है कि इनकी बातों से आपका सीना तंग होगा, कि आपको ये देखते ऐसे हैं कि जैसे आपको जमीन में गाड़ देंगे। तो उससे क्या होता है, द वेरी रीजन जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने पैगंबरों को इंसान बना के भेजा था, क्योंकि कुफार उस टाइम भी एतराज करते थे ना, ये तो हमारी तरह खाना खाते हैं, हमारी तरह इनके बीवी बच्चे हैं, हमारी तरह बाजार में जाते हैं, तो हम इनकी बात कैसे मान लें। अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से तुम रिलेट नहीं कर सकोगे, फरिश्तों को नहीं नींद तंग करती, फरिश्तों को नहीं भूख तंग करती, फरिश्तों के नहीं रिश्ते हैं जो उन्हें खींच रहे हैं, जिनकी वजह से वो परेशान है। अल्लाह ताला ने तो रसूलों को इंसान इसलिए बना के भेजा था कि मैं और आप उनसे रिलेट कर सकें। सेम वही चीज हमने सहाबा कराम के साथ की है। हम उनकी जिंदगी की परफेक्शन की स्टोरीज इतनी ज्यादा सुनाते
ہم صحابہ کرام کی پرفیکشن کے قصے اتنے زیادہ سناتے ہیں، حضرت عمر کے قصے کہ اچھا کیسے انہوں نے کپڑے ملا کے، اور کسی نے ان سے پوچھ لیا تھا، حضرت ابوبکر کی زندگی کے قصے کہ وہ کس طرح سارا کا سارا سامان لے آئے تھے، اور وہ والے پوائنٹس اسکپ کر جاتے ہیں جہاں وہ بھی ڈگمگا گئے، جہاں ان سے غلطی ہو گئی تھی، جہاں اور ہوئی تھی، انسان تھے وہ آخرکار، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بات کرتے ہیں، اور اصل زندگی ہاں ہم پڑھے تو ظاہر ہے انسان ہی ہے نا آخرکار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن آپ ان کے رفیق ہوں گے، جنت میں لوگ ان کے رفیق ہوں گے۔ رفیق کہتے ہیں جب آپ جہاں کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی، بڑے کیجولی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہم کسی کے ساتھ اس طرح ہمارا وہ رشتہ ہی نہیں ہے، ہم نے صرف ان کو ایک بہت بڑے پیڈسٹل پہ رکھ دیا ہے، اور بس یہ مان لیے کہ یہ بہت اچھے ہیں اور میں بہت برا ہوں، میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، بات پتا جو سبق میں نے لینا تھا وہ تو میں نے لینے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ مجھے اب کسی نے یہ بتا دیا کہ وہ تو کوئی بہت بڑے لیول پہ ہیں کہ وہاں تک تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ اگر ہم ان کی زندگیاں دیکھیں تو حضرت عمر کو ساری زندگی افسوس رہا ہے کہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کو قتل کر چکے تھے۔ اگر کسی انسان کو آپ یہ بتا دیں گے تو وہ جو پہلے جرم کی دنیا سے آیا ہوا ہے، وہ جو واقعی کسی کا قاتل ہے یا کوئی بہت برے برے کام کر کے آیا گا، اس کو یہ تو تسلی رہے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایسے قبول کر لیا اسلام میں کہ دنیا ان کی بات کری ہے اور عزت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عزت دے گا۔ اگر ہم وہ بتا دیں گے تو اس انسان کو امید مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر سے اگر کبھی کسی فیصلے میں ہوگی یہ غلطی، انہیں لگا کہ نہیں یہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو ہمیں پتا چلے گا کہ نہیں مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی زندگی میں، چاہے آپ، اور پھر ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری عزت اور مقام میں کمی نہیں آئے گی اگر ہم معافی مانگ لیں گے یا سمجھ جائیں گے۔ ان کی جو بھی غلطیاں تھیں، جو بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ادھر ادھر ہوتے رہتے تھے، اس سب کے باوجود وہ اپنے مقام پہ تو قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں نہیں چھین لیتے کسی سے بھی اس کا مقام، بٹ معافی مانگتے ہیں انسان واپس آ جاتا ہے۔ تو تعارف میں وہاں بھی ہم نے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ ہم تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ملیں گے۔ اور کل میں سن رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی ملتے تھے تو اس انسان کو ایسے لگتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی کرتے ہیں، اور ہمیں تو لگتا ہے ہم ملیں گے کیسے ان سے۔ تو پھر اگلی آیت ہے قرآن پاک کی، تعارف بڑا ضروری ہے، صحیح تعارف، پوری کی پوری پکچر دکھائیں، صرف ایک پہلو نہ دکھائیں ان کی زندگی کا۔ اسی لیے ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ آپ نے مولوی پروفیشن کیوں بنایا؟ آپ ہر انسان خود دین پڑھے، خود دین سمجھے، تاکہ ہم دوسروں کو بلیم بھی نہ کر سکیں۔ آدھی غلطی ہماری خود کی ہے کہ ہم نے خود کیوں نہیں سیکھا، پھر دوسرے کو جو بھی سکھائیں گے ہم سیکھ جائیں گے۔ تو مولوی پروفیشن نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر انسان کو دین خود سمجھنا چاہیے۔ الرحمن جو بہت محبت کرتا ہے، ہر لمحہ آپ اس کے، وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جو آپ کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ جو آپ کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی آپ ہیں۔ دنیا میں ایک ذرہ برابر تکلیف آپ کو نہیں پہنچتی جس کا آپ کو صلہ نہیں مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو بھی ہمارے دماغ میں، وہ اوور تھنکنگ بڑا آج کل کانسیپٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم اپنے دماغ میں کتنی ساری جنگیں لڑ رہے ہیں، کچھ ہار رہے ہیں، کچھ جیت رہے ہیں۔ علم القرآن۔ اب ہم جب اللہ تعالیٰ کے رحم کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، سب سے زیادہ ہمیں خیال آتا ہے اچھا میرے پاس گھر ہے، ماں باپ ہیں، صحت ہے، گاڑی ہے اگر کسی کے پاس، اچھا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا رحم جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے وہ ہے کہ تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن، حدیث بھی لفظ ہے نا کہ آپ کو قرآن پہنچ جائے، بات پہنچا دینا، سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک ٹیچر کی جگہ رکھ رہے ہیں، استاد کی جگہ۔ اس کا مطلب ہے ہم سب شاگرد ہیں، اور سب سے پہلے شاگرد کون ہے اللہ تعالیٰ کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین شاگرد، بہترین استاد نے بہترین شاگرد کو سکھانے میں 23 سال لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم میں سے کسی کو بھی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جب ہم سورہ رحمان بھی پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں 1 مہینہ نکل جائے یا اس سے بھی زیادہ وقت، تو ہمیں وہ جلد بازی نہیں کرنی۔ ابھی تو 114 صورتیں پڑھی ہیں، 113 صورتیں پڑھی ہیں، اب ہر سورہ کو اپنا ڈیو ٹائم دینا ہے، چاہے ساری نہ بھی سمجھ آئیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بس ایک رحمان کو ہم سے کیا چاہیے؟ ایک کمٹمنٹ چاہیے کہ آپ وعدہ کر لیں گے روز آئیں گے، وعدہ کر لیں گے روز تھوڑی کوشش کریں گے، پھر چاہے آپ پروسیس میں ہی فوت ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش تو کر رہے تھے نا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا تھا اور ان سے غلطی ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں سلپ ہو گیا تھا، ہم تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی گناہ ہو گیا تھا، درخت سے کھا لیا، بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سلپڈ اپ، غلطی ہو گئی ہے ان سے، وہ دنیا میں بھیج دیا۔ اور دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو جب دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے تو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، کلو لیس نہیں چھوڑ دیا کہ اب میں جاؤں کدھر، میپ ہاتھ میں پکڑا دیا۔ قرآن پاک پورا میپ ہے کہ اچھا یہاں یہ پریشانی ہے تو یہ کر لو، تسلی بھی ہے کیونکہ اب آپ دنیا میں اکیلے ہیں،
تو کوئی تو ہو جسے پتا ہو کہ اندر کیا چل رہا ہے، کوئی ایسا ہو کہ جس نے آپ کی زندگی سے ہزاروں سال پہلے کتاب بھیج دی ہے، لیکن وہ آپ کی روز کی زندگی میں پرفیکٹلی فٹ آتی ہے، جیسے یہ سورہ اور یہ آیت ابھی ابھی صرف آپ کے اوپر نازل ہوئی، ایسے جیسے کسی اور کی زندگی میں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہی معجزہ ہے نا، کسی انسان کی کتاب ہوتی تو اتنا پرفیکٹلی فٹ نہیں ہوتی کسی بھی انسان کے اوپر۔ اور قرآن پاک میں پھر جتنی بار اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں محبت وہاں تو نظر آ جاتی ہے جو آیتیں واقعی محبت والی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایک دوسرے سے پیار سے بات کریں، یا میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لیکن پھر جب ہم وہ والی آیتیں دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ قوموں کی تباہی کی آیتیں سنا رہے ہیں، یا قیامت والے دن کس کس طرح کے لوگوں کو سزا ملے گی، وہ بھی الٹیمیٹلی جیسے کوئی بچہ ہے جسے بہت شوق ہے ٹافیاں اور چاکلیٹس کھانے کا، اگر آپ اسے بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ ایک انسان تھا جو بہت چاکلیٹس کھاتا تھا، آخر اس میں اس کا دانت نکالنا پڑ گیا، اور پھر آپ کو تھوڑا اور اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ مسئلے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، تو کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا بچے کو کیوں ڈرا رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کو بچانا چاہ رہے ہیں اس تکلیف سے جو کوئی اور لوگ گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ قصے سنا رہے ہیں، کیوں سنا رہے ہیں؟ مقصد ڈرانا تو نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ڈر کے اب چھوڑ دو وہ کام، اب تاکہ تمہارا وہ انجام نہ ہو۔ جب قیامت والے دن کے قصے سنا رہے ہیں تب بھی محبت ہے اس کے اندر، بے پناہ محبت، کیونکہ ابھی ہمارے پاس چانس ہے کہ ابھی یہ غلطی نہ کرو، بچ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے، اور جب کوئی استاد سکھا رہا ہوتا ہے تو وہ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بچے کو سمجھ نہیں آئی، اب کسی اور طرح سمجھائیں گے، پھر کسی اور طرح سمجھائیں گے۔ سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کے سبجیکٹ بالکل سیم ہے، لیکن ٹون بالکل مختلف ہے، دونوں میں بات بالکل مختلف طرح سے سمجھ آتی ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن پاک میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کے خلاف لوگ یہ تنقید بھی کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ وہ ایک استاد ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ایک استاد کے نظریے سے انسان کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ ایک استاد صرف انفارمیشن نہیں دے رہا، وہ یہ میک شیور کرتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ایک دس دس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ہی بات، قیامت والے دن کی بات، رحم کی بات، لوگوں سے حسن سلوک کی بات بار 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 سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا رحم نظر آنا شروع ہو جائے، ہمارے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں یا ہماری جو کنفیوژن ہے قرآن پاک کے بارے میں، کہ قرآن جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو مسلمانوں نے اب وہ آئیڈیاز لے لیے ہیں کہ نہیں شاید قرآن پاک بڑا غصے میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بڑی صرف سزاؤں کی بات ہو رہی ہے، سزاؤں کی بات بھی محبت سے ہی ہو رہی ہے کہ بچ جاؤ، میں تمہیں نہیں چاہتا کہ وہاں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو پکڑ پکڑ کے، ہاتھ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بچا رہے ہیں آگ سے، لیکن اب کوئی بضد ہے کہ اس نے وہیں جانا ہے، تو پھر ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں کبھی زندگی میں ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، ہمیں ہمیشہ پتا ہو کہ کوئی ذات ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہماری ہر تکلیف چھوٹی سے بڑی کا احساس ہے اسے، اور ہر ایک تکلیف کا اس نے اتنا بڑا صلہ رکھا ہے کہ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اچھا اور بھی بہت ساری آتی تو بڑی کم تھی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا ظرف دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں گے، تو ایک حدیث میں ہے یا کوئی کسی صحابی کا قول ہے کہ اگر جنت میں موت ہوتی تو لوگ خوشی اور محبت سے مر جاتے، اس قدر محبت اور اس قدر خوشی ہوگی وہاں لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم رحمان کو سمجھ جائیں، زندگی میں کسی بھی لمحے پہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں۔ السلام